आदाब। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान खुर्रम सुहेल और आप देख रहे हैं चाय खाना। आज चाय खाना में जो शख्सियत हमारी मेहमान है वो एक अदीबा तो हैं ही, कहानियाँ लिखती हैं, कहानियाँ सोचती हैं, उन कहानियों को जो है कागज़ पर उतारती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ज़िंदगी की असल सच्चाई और कहानी है उसको भी लिखती हैं सफ़रनामे की शक्ल में। और सिर्फ़ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान टेलीविज़न के सुनहरी दौर की वो गवाह भी रही हैं। इस तरह कि उन्होंने ख़बरें पढ़ी उस वक्त जब पाकिस्तान टेलीविज़न को सुनहरी दौर समझा जाता था। उसका वो दौर जब आप कहें कि एक ज़माना था कि टीवी तरबियत का काम करता था, ज़बान व बयान का काम करता था। और सिर्फ़ यही नहीं बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने ज़िंदगी में, चाहे वो ज़ाती ज़िंदगी हो चाहे पेशावराना ज़िंदगी हो, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के ज़रिए ये साबित किया कि अगर एक ख़ातून बाहिम्मत हो, ख्वाब देखने वाली हो और जद्दोजहद पर यकीन रखती हो तो वो ज़रूर कामयाब होती है। उनकी बहुत सारी जहतें हैं, बहुत सारे हवाले हैं, बग़ैर किसी ताख़ीर से आपको मिलवाते हैं। आज हमारी मेहमान हैं सबूहा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम, आप ठीक हैं? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे याद किया इतने बहुत अच्छे प्रोग्राम में। आपका शुक्रिया। हम बड़े खुश हैं आज आप आईं और हमें ये मौका मिल रहा है कि हम आपसे गुफ्तगू करें। शुक्रिया। वैसे तो गुफ्तगू आपसे रहती है जी हाँ। लेकिन आज इस तरह स्क्रीन पर अपने देखने वालों के लिए हमने सोचा कि आपको मदऊ करें। अच्छा, आपकी माशाअल्लाह बहुत सारी किताबें हैं जिस पर मैं अभी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो पहलू जो मुझे बहुत ज़्यादा पुरकशिश लगता है और बड़ा अफसानवी लगता है जबकि वो हकीकत है कि आपने 70 की दिहाई में पीटीवी पर ख़बरें पढ़ी और ये वो ज़माना था और कोई 2-4 साल नहीं, पूरे 12 साल। और उस ज़माने में जब ज़बान व बयान का बहुत ख़्याल रखा जाता था और माशाल्लाह से ज़ियाउल-हक़ साहब का ज़माना था, दुपट्टे की भी बड़ी सख्ती थी, कई लोगों ने तो शोर भी मचाया उस ज़माने में, वो मैं नाम नहीं लूँगा, आप जानती। तो यहाँ से शुरू करते हैं गुफ्तगू। क्या तजुर्बात रहे, कैसी यादें हैं आपकी? मैं समझती हूँ कि बहुत ही दिलचस्प वो ज़माना रहा और जितनी यादें हैं वो मैं समझती हूँ कि अच्छी हैं। और जितने हमारे जो चाहे वो प्रोड्यूसर्स थे चाहे हमारे लिखने वाले थे, उस ज़माने में तो ये आपका हुआ नहीं करता था कि आपने वो कीबोर्ड निकाला और लिख दिया। तो उस ज़माने में तो हाथ से सब लिखा हुआ हमारे सामने आया करता। मतलब एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़माना है। और उस वक्त जितनी हमें मेहनत करनी पड़ती थी उसके लिए कि एक साहब थे जो जिनकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी और हम कहते थे खुदा करे वो ज़ुबैर के लिए आए, मेरे लिए ना आ जाए, वरना अचानक जब पेपर आता था तो उसको पढ़ना काफ़ी मुश्किल होता था और गलती करने की इजाज़त ही नहीं थी। अगर आपने ज़्यादा गलती कर दी तो एक दफ़ा ये भी हुआ कि एक न्यूज़ कास्टर को 15 दिन के लिए उन्होंने ऑफ़ कर दिया था कि नहीं आई वो, इसलिए कि उनका तलफ़्फ़ुज़ की वजह से और किसी वजह से नहीं। हाँ, तो आपका तलफ़्फ़ुज़ अच्छा होना चाहिए था, फिर आपके पढ़ने का अंदाज़ अच्छा होना चाहिए था, फिर आपकी जो फिगर्स आते हैं अगर उसमें कोई गलती हो जाए तो ज़ाहिर है बहुत बड़ी गलती थी। क्या बात। और बहुत दिलचस्प आना था। ये सब बातें मुझे, जो मैंने लफ्ज़ अफसानवी कहा ना, ऐसा लगता है पता नहीं किस हसीन ज़माने की बात हो रही है। और आज का जो मीडिया का जो हाल है, बशमोल ज़ाहिर बात है हम भी उसी का हिस्सा हैं, बरादरी का, लेकिन बहुत अच्छा वक्त था जब आप लोगों ने काम किया। और हर हिस्सा, जैसे अगर आप उसमें भी जाते हैं, मेकअप रूम में भी जाते हैं, जितना डिसिप्लिन वहाँ था ना, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था, जो कि आज के बहुत से उसमें मैं गई हूँ लेकिन इतना डिसिप्लिन नज़र नहीं आता। सही। बहुत ही अच्छा था। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हम आपको चाय पिलवाएंगे और चाय खाना है और चाय ना पिए। जी 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 बिल्कुल। तो कैसी शक्कर पत्ती आप कैसी चाय में लेती हैं? कम, ज़्यादा? बहुत कम। बहुत कम। ठीक हो गया, साकिब पिलाएंगे अच्छी सी चाय। अच्छा, आपकी ये किताबें हैं, मेरा दिल ये चाह रहा है कि मैं पहले एक एक करके ज़रा सा जल्दी से दिखा दूँ। बहुत मुझे बेचैनी हो रही है। ये देखिए जी, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर एक एक करके हम बात करेंगे। ये इनकी ताज़ा तरीन किताब अब के सावन घर आजा, ठीक है। और इसमें हसीना मोइन ने इस किताब के बारे में इज़हार ख्याल किया। अभी मैं इस पर सवाल भी करूँगा कि ये जो आपने कहानियाँ या जो नज़्म मंजूम चीज़ें आपने लिखी उस पर बात होगी। फिर परतुए ख़याल जो है ये आपका सफ़रनामा। सफ़रनामे ज़्यादा इसमें
وہ ہیں مختلف آرٹیکلس زیادہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے پروفیسر مطلب علمی اور ادبی قسم کے زیادہ آرٹیکل. بالکل ٹھیک, بہت سنجیدہ کتاب, بہت سنجیدہ. اس پہ بھی بات ہوگی. پروفیسر سحر انصاری نے اس پر بات کی ہے, محور کی تلاش. یہ سفرنامے ہیں. اسد محمد خان نے بتایا ہے یہ کتاب کیسی ہے, آپ پڑھیں گے. اور یہ کن پبلشرز نے چھاپی ہیں کتابیں؟ مبین مرزا اکیڈمی بازیافت. ٹھیک ہے, 2 کتابیں یہ, ایک اپنا دیس اپنے لوگ اور انڈیا. اور یہ آپ کی جو دلی سے ڈیفنس جو کتاب اب میں اگلی دکھا رہا ہوں, یہ کتاب اور انڈیا یہ 2 ہندی میں بھی ترجمہ ہوئی انڈیا میں. اور میں دکھانا چاہوں گا کہ یہ دیکھیے, یہ سبوحہ خان آپ کے سامنے ہیں. 70 کی دہائی والی کہہ سکتا ہوں. بالکل. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. تو آپ بالکل نہیں چینج ہوئی, ویسی کی ویسی ہیں. یہ اچھی بات ہے. اچھا, تو آپ نے ظاہر بات ہے خبریں پڑھی, اس زمانے کے بڑے لوگوں کو سنا, دیکھا اپنے سامنے, کیونکہ ٹی وی میں تھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک حوالہ موسیقی کا بھی ہے, اس پر بھی مجھے بات کرنی ہے. پھر آپ کتابیں لکھتی ہیں, کہانیاں لکھتی ہیں, سفرنامے لکھتی ہیں. پھر آپ ایک ورکنگ وومن ہیں, آپ جو ہے بزنس بھی کرتی ہیں. تو یہ ساری باتیں میں نے جلدی سے اس لیے کہہ دیں کہ میرے دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ آج یہ سب باتیں ہونی ہیں. تو شروع کرتے ہیں. آپ نیوز کاسٹنگ کا جو زمانہ تھا 12 سال, وہ آپ نے جب گزارے تو اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں لکھنے کی طرف آؤں. کیسے لکھنے کی طرف آنا ہوا؟ نہیں, اس کے بعد میں نے 12 سال ٹیچنگ بھی کی ہے. اچھا, تدریس سے بھی وابستہ. ڈی ایچ اے کا جو اسکول ہے اس میں ٹیچنگ کرتی تھی. اردو پڑھاتی تھی؟ میں میتھس پڑھاتی تھی. اوہ بالکل ریاضی, بالکل مختلف چیز. ہاں, میں میتھس پڑھاتی تھی. اچھا ٹھیک, تو وہ بھی کیا آپ نے ساتھ ساتھ, اور پھر یہ, اور پھر میں نے بزنس کا سوچا, اور اس کے بعد میں نے یہ لکھنے کا کام شروع کیا. اچھا, ایک کے بعد ایک چیزیں آپ کرتی چلی گئیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. رکی نہیں آپ, شاید دل جلدی بھر جاتا ہے ہر چیز سے, تو کچھ دوسرا کام کرنا چاہیے. واہ واہ, کیا بات ہے. اچھا, آپ کی یہ جو ساری کتابیں ہیں بنیادی طور پہ سفرنامے ہیں یا مضامین ہیں یا کہانیاں ہیں؟ تو کیسے طے کیا کہ میں یہ اصناف جو ہے اس میں لکھوں؟ مطلب سفر کیے آپ نے, دنیا بھر کے سفر آپ کر چکی ہیں. ابھی ہم آف ایئر بات کر رہے تھے, شاید ہی کوئی ملک آپ نے چھوڑا ہو. بالکل افریقہ تک جا چکے ہیں. بالکل. تو یہ آپ نے تقریباً سارے سفرنامے آپ نے اس میں سمو دیے. ٹھیک ہے. اور آپ کا جو انداز ہے, جو میں نے تھوڑا بہت سمجھا کہ آپ کہانی سناتی ہیں اس میں بھی. جی ہاں, اس میں بھی کہانی چلتی کوئی نہ کوئی. سفر سے شروع ہوتی ہے بات, اور پھر وہ کسی دوسرے زمانے میں چلی جاتی ہے. جیسے پہلی کتاب جو ہے میری, دلی سے ڈیفنس, اس میں یہی ہے کہ ہم امیگریشن کے سلسلے میں ٹورانٹو جا رہے تھے, اور وہاں جب جا کے میں نے سوچا کہ ایک وہ امیگریشن تھی جو کہ میری ماں نے کی تھی, اور وہ بغیر کسی سامان کے, بغیر کوئی کشتیاں جلا کے وہ نکلے تھے, جبکہ میری کشتیاں تیار تھیں, واپسی میں کسی وقت بھی میں آ سکتی تھی. تو اس فیلنگ کو محسوس کیا میں نے, اور پھر اس کے بعد میں نے اس کے بارے میں لکھا. واہ. تو آپ کے والدین ہجرت کر کے انڈیا کے کس شہر سے آئے؟ پاکستان. دہلی سے آئے, اور راولپنڈی آئے. ٹھیک. اور ٹرین میں آئے. ٹھیک ہے. اور آپ کی عمر کیا تھی اس وقت؟ میں اس وقت 2 سال کی تھی. ٹھیک. اس لیے مجھے اتنا زیادہ یاد نہیں. اور اس لیے جیسے آپ نے میرے والد کے بارے میں پوچھا تھا, تو میں ان کی شکل نہیں جانتی کیسی ہے, کیونکہ پاکستان پہنچتے ان کا انتقال ہو گیا تھا. صحیح. تو اس لیے مجھے بالکل یاد نہیں. اور نہ میں نے, عجیب بات ہے کہ کبھی کمی بھی محسوس نہیں کی. شاید میرے بھائی بہن, وہ چونکہ آپ کے یادداشت میں نہیں تھے نا. یادداشت میں نہیں تھے. بالکل بالکل ٹھیک. اچھا, پھر آپ نے جو آپ کا زمانہ طالب علمی گزرا, تو کیا آپ سپورٹس میں بہت اچھی تھیں؟ میں سپورٹس میں بہت اچھی تھی. میں چیمپئن تھی, بیڈمنٹن کی چیمپئن تھی, اور لانگ جمپ کی چیمپئن تھی, اور وہ بھی نیٹ بال وغیرہ بھی کھیلا کرتے تھے, مگر اس کی چیمپئن نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو یہ عجیب بات ہے, آپ بچپن میں اور اسٹوڈنٹ لائف میں اتنی زیادہ کھیلوں میں متحرک تھیں, تو آگے وہ سلسلہ کیوں نہیں بڑھا پھر؟ نہیں, کالج میں بڑھا. اچھا. کالج میں چیمپئن رہی ہوں اس کی, بیڈمنٹن کی, وہاں بھی میں چیمپئن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن پھر اس کے بعد ڈراموں میں بھی آ گئے, اور لکھنے لکھانے کی طرف بھی آ گئے تھوڑا سا. صحیح ہے. اچھا, آپ اسٹوڈنٹ لائف سے لکھ رہی تھیں, آپ بتا رہی تھیں مختلف خواتین کے جو رسالے ہیں, جی زیب النساء, حور, مشہور ہوتے تھے. مشہور تھے بالکل. تو اس میں آپ نے کہانیاں لکھنی شروع. جی ہاں, اس میں بالکل کہانیاں اوٹ پٹانگ. یعنی گھر کی طرف سے فل سپورٹ تھا کہ جو بھائی چاہو کرو؟ جی ہاں, یہ بہت بڑی بات تھی کہ فل سپورٹ تھا کہ جو چاہے کرو.
تو کتنے بہن بھائی تھے آپ؟ میری بہن ہے بڑی اور اس سے ان سے اچھا، چھوٹے بھائی ٹھیک ہیں ہے، اور پھر میں ہوں. پھر آپ. لیکن ان میں اور مجھ میں بہت فرق ہے. وہ دونوں اوپر نیچے کے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بھائی میرے مجھ سے 9 سال بڑے ہیں اور بہن 12 سال بڑی. اچھا، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ نے چیزیں لکھی، سب سے زیادہ آپ کو کون سی اس میں اصناف میں سے چیز پسند ہے؟ آپ کو سفر نامہ لکھنا زیادہ پسند ہے اور مزہ آیا لکھ کے، یا کہانیوں کی طرف، جو خالص کہانیاں آپ نے لکھی اس کی طرف؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ سفر نامے کی طرف جو رجحان ہے وہ زیادہ ہے بنسبت کہانیوں کے. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو اس میں آپ اپنے ذاتی احساسات زیادہ بتا سکتے ہیں، جبکہ کہانی میں آپ کو اس طرح کی بات سوچنا پڑتی ہے کہ اب کیا ہوگا اس کے بعد. کہانیاں بنانی آنی چاہیے. تو شاید اتنی کہانیوں کی نسبت مجھے یہ زیادہ اچھا لگا لکھنا ٹھیک کہ ہے، جو میں چاروں طرف آبزرو کرتی ہوں وہ میں کس طرح یعنی سے جو بیان دنیا کر آپ نے دیکھی جی، اس دنیا کو آپ اس نے دنیا کو اپنی جس طرح تحریروں سے کے ذریعے بیان کر دیا. بالکل جس طرح میں سوچتی ہوں اس طرح میں نے ان کو بالکل، تاکہ اگر کوئی نہیں بھی گیا وہاں لیکن وہ اگر آپ کی کتابیں پڑھے، آپ کی تحریریں پڑھے، تو وہ تصوراتی طور پر وہاں کم از کم جا سکے. اور ٹپیکل سفر نامے نہیں ہوتے، کیونکہ ٹھیک ہے، جب بھی میرا کوئی بھی سفر نامہ ہے تو اس کے اندر کوئی ایک میں آئیڈیل، جیسے محور کی تلاش ہے، اس میں آئیڈینٹیٹی کا موضوع لے کے چلی ہوں جو شروع سے آخر تک ہے. اور اس میں نے مختلف ملک کے لوگوں کے انٹرویوز لیے ہیں اور ان سے پوچھا ہے پھر کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنا ملک چھوڑے آپ کو 50 سال ہو گئے، تو آپ کیا کینیڈا کو اپنا ملک سمجھتے ہیں یا وہ جہاں سے آپ آئے ہیں اس جگہ کو؟ اور میجورٹی کا جواب یہ تھا کہ نہیں، زمین وہی ہے میری جو میں چھوڑ کے آیا ہوں. اچھا، حالانکہ وہ اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں، بچے ان کے بڑے ہو کے جوان ہو کے شادیاں ہو گئیں، مگر یعنی ان کا دل یہی ہے. دل ان کا اپنی زمین سے، چاہے وہ انڈیا کے لوگ تھے اور چاہے وہ گریکس تھے، چاہے وہ جرمن تھے، کوئی بھی. تو اس کا مطلب ہے جن بزرگوں نے ہمارے ہجرت کی دوبارہ، خاص طور پہ دوبارہ، ایک بار تو پاکستان کے لیے، اور پھر جب وہ دوبارہ ہجرت کی انہوں نے یا ان کے بچوں نے، تو وہ ہجرت جو ہے وہ احساس دلاتی رہتی ہے اپنی سرزمین کا، اور وطن تو یاد آتا ہے. یہ بات سچ ہے، یہ بات میں بھی محسوس کرتا ہوں. ملک سے باہر جاتا ہوں تو تھوڑے دن تک تو بڑا گلیمر لگتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے، سیر کریں گے اور تصویریں بنیں گی اور ویڈیوز، لیکن پھر ایک سٹیج آتی ہے جہاں گھر کی یاد آنے لگتی ہے. بالکل. اپنے لوگ، ہم جتنا مرضی ناراض ہو جائیں اپنے معاشرے پہ، سماج پہ غصہ کر لیں، لیکن یہی یاد آتا ہے. نہیں، ایسے بھی میں نے نسل دیکھی جو واپس آنا قطعی نہیں چاہتی، کہتی میں نہیں آؤں گی، لیکن جب اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں تو صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں اور کوئی بات. کیا بات ہے. تو ایک کیا کہا جائے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو ناظرین یہیں سے جوڑتے ہیں. گفتگو ہو رہی ہے سبوحہ خان صاحبہ سے، اور ایسی گفتگو کر رہی ہیں کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ٹائم مشین میں بیٹھ کے سفر کر رہا ہوں، دنیا بھر کے ملکوں میں جا رہا ہوں. اچھا، آپ نے اتنے ملکوں کا سفر کیا، تو کوئی ملک ایسا بھی تو ہوگا نا جس سے دل لگ گیا ہوگا کہ یہ بڑا اچھا ہے، یہاں دوبارہ آؤں یا رہوں؟ تو ایسا اسپین ہے. اسپین مجھے بہت پسند آیا کیونکہ اتنی زیادہ ہسٹری ہے اس میں، مسلمانوں کی اتنی ہسٹری ہے کہ آپ، شکریہ، مطلب آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سوچ کے کیا بات ہے. کیا بات ہے. اور ایسی جگہیں ہیں جیسے الحمرا ہے، مسجد قرطبہ ہے، یہ سب دیکھ کے بہت حیرانی ہوتی ہے کہ اس زمانے میں کیسے اتنا کچھ بنایا. اتنا آج کل تو مشینز ہیں، سائنس ہے، سب کچھ ہے. اور پورا جو ایٹماسفیئر ہے، حالانکہ وہاں مسجدیں نظر نہیں آتی اور لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا ایک ایسا ان کے اوپر امپیکٹ ہے کہ وہ چھڑا نہیں سکتے. چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، چاہے وہ سڑک پہ لگی کھجوریں ہیں، کہ ہر طرف کھجوروں کے درخت ہیں. اور جو کہ یہاں تک کہ وہ کھجور کا درخت جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ پہلا جو درخت لگایا گیا تھا، وہاں پودا لگایا گیا تھا کھجور کا، وہ جگہ بھی میں نے جا کے دیکھی اور وہ پودا بھی دیکھا جو آج تک موجود ہے. تو وہاں مجھے بہت ہی اچھا لگا. اور دوسری جگہ مجھے الاسکا اچھی لگی، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 6 مہینے دن 6 مہینے رات رہتی ہے وہاں. جب ہم پڑھتے تھے تو ٹھیک ہے اتنا رجسٹر نہیں ہوتا ہوگا کہ کیا ہے کیا نہیں، لیکن جب میں وہاں گئی تو میں نے دیکھا کہ واقعی ہم رات کو 12 بجے پہنچے، پورا شہر لگتا تھا کہ وہاں کرفیو لگا ہوا ہے کیونکہ سب لوگ سو چکے تھے. یعنی ان کی وہ رات تھی، ان کی وہ رات گھڑی کے حساب سے وہ ٹائم دیکھتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور ٹائم دیکھتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں. اور ہم رات کے 12 بجے یعنی تو آپ یہ کر پائیں، آپ یہ آسانی سے کر پائیں؟ بڑی مشکل ہوئی لیکن یہ کہ بہرحال کر پائے.
واہ۔ اور وہاں یہ بھی تھا کہ اگر آپ رات میں زیادہ باہر نکلیں گے گھومیں گے تو وہاں وہ بہت ہوتے ہیں، یہ بھالو وغیرہ بہت ہوتے ہیں، اچھا۔ اس لیے اب ڈر کے مارے باہر بھی نہیں نکل سکتے، کیونکہ جب سناٹا ہو جاتا ہے تو شہر میں گھومتے ہیں سارے، ہوئے ہوئے ہوئے، اس لیے مجھے بڑا عجیب سا مسٹیریس سا وہ سارا شہر اور ساری جگہ سوچیں روشنی ہے اور باہر کوئی نہیں، روشنی ہے اور باہر جانور گھوم رہے ہیں، مختلف طرح کے جانور گھومتے رہتے او ہو، واہ واہ ہیں، واہ، تو یہ دونوں جگہ یہ افسانوی انداز بالکل اس میں ایک ہے، بہت۔ کیا بات ہے۔ اچھا، تو اب یہ آپ کہانیاں بھی لکھتی ہیں، افسانے، سفر نامے، کبھی ناول وغیرہ لکھنے کا بھی خیال آیا؟ نہیں، ناول لکھنے کا اتنا خیال مجھے کبھی نہیں آیا۔ اچھا، کہانیاں میں جو کہانیاں بھی لکھی نا اس سب کے بیک گراؤنڈ میں کوئی سچائی تھی جس کی وجہ سے ٹھیک ہے، میں نے کہانی وہ اس کی وجہ سے محرک بنی۔ جی ہاں، وہ محرک ٹھیک، بنی۔ تو آپ کے پسندیدہ لکھنے والوں میں کون ہیں جن کو آپ نے پڑھا، آئیڈیلائز کیا؟ میں سمجھتی ہوں کہ کرشن چندر ہیں، واہ، پھر اس کے بعد منٹو ہیں، عصمت چغتائی ہیں، خدیجہ مستور ہیں، احمد ندیم قاسمی ہیں، کیا بات ہے، بہت بڑے بڑے نام ہیں، بہت بڑے بڑے نام۔ واہ، یہ تو سارے جید نام ہیں۔ چاہے ہم انہیں منٹو کو ایکسیپٹ کریں نہ کریں، لیکن منٹو منٹو تو جو لکھ گئے وہ تو قائم دائم ہے، وہ تو بالکل قائم، وہ سچ ثابت ہو رہا ہے وقت کے اور ساتھ۔ اتنی چھوٹی عمر میں اتنا کچھ اور اتنی بڑی چیزیں لکھ جانا بہت بہت بڑی بات۔ صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک۔ اچھا، آپ کا جو خاندان جس میں آپ کی شادی ہوئی، کتنے بھائی تھے وہ آپ مجھے بتا رہی ہیں؟ جی 9 بھائی۔ 9 بھائی، سارے ایئر فورس میں؟ نہیں، آرمی، ایئر فورس اور نیوی، نیوی، یعنی تینوں افواج سب میں؟ سے نیوی میں 1 تھے اور ایئر فورس میں 3 تھے اور باقی 5 جو تھے وہ آرمی میں۔ ٹھیک، اور 65 کی جنگ ہوئی، اس میں ایک بھائی جنہوں نے ستارہ جرأت لیا، نہیں، 2 لوگوں نے، 2 لوگوں نے لیا، جنرل شمیم عالم، اس وقت تو جنرل نہیں تھے، میجر تھے، ان کو ملا، اور میرے ہسبینڈ اسکواڈ لیڈر شعیب عالم۔ جی، تو یعنی اس کے بعد پھر 67 میں آپ سے شادی ہوتی ہے ستارہ جرأت، واہ کیا بات واہ، تھی۔ تو آپ کو ڈر ور نہیں لگا؟ نہیں، ڈر بالکل نہیں لگا، لیکن یہ کہ کالج میں وہ اچھا زمانہ تھا کہ لڑکیاں کہتی ہیں او ہو ستارہ جرأت سے شادی ہو رہی، کیا بات ہے۔ واہ واہ واہ، زبردست۔ تو ایک ایسے خاندان میں آپ گئیں اور ایسی ماشاءاللہ گہما گہمی اور ایک ایسا فورسز کا جی ہاں، ایک محبت اور لگاؤ، اور سب اپنی اپنی جگہ ٹپیکل پروفیشنل لوگ اور بہت آنیسٹ لوگ، ان کا کہیں نام آپ کو اس میں نہیں آئے گا، ان لوگوں میں نہیں آئے گا جنہوں نے کوئی غلط حرکتیں، جو تھوڑے سے بدنام زمانہ ان میں نہیں، ان میں کسی کا نام نہیں، ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک، بالکل روایات والے لوگ، روایات والے، کیا بات ہے، بالکل صحیح۔ تو آپ کا دل نہیں کیا کہ فورسز کی طرف کوئی رجحان ہوتا، آپ اس حوالے سے کچھ لکھتی ہیں؟ آپ نے اتنی قریب سے یہ سارا کلچر دیکھا۔ ہاں، دلی سے ڈیفینس ہے، اس کو دیکھا جائے تو 3 لوگوں کی کہانی ہے، میری اپنی، میری اماں کی اور میری ساس کی، ان تینوں کی کہانی۔ تو اس میں آپ کو بہت جگہ ملے گا کہ فورسز میں کیا کیا قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ان کی ماں کی حیثیت سے میں نے لکھا ہے ان کے، کہ ان کے 2 بیٹے جب شہید ہوئے اور کس طرح وہ بہادر تھیں، کہ میری آنکھ سے آنسو بہتا تھا اور وہ کہتی تھی کہ یہ تو زندہ و جاوید ہے، تم کیوں روتی ہو دلہن، تم مت رو، کیونکہ شہید جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، مرتے نہیں ہیں۔ اور بہت مذہبی تھیں، گھر سے ان کے بچے نکلتے تھے، سب سے چاہے وہ لاپرواہی سے پڑھیں مگر کہ پوری آیت الکرسی پڑھواتی تھیں اور پھر ان کو جانے دیتی تھیں، ورنہ جانے نہیں دیتی تھیں۔ اور اسی طرح سب سے چھوٹا نمبر نیچے سے جو نمبر 2 تھا، اعجاز، تو وہ شہادت ہوئی تھی ان کی 71 میں۔ اچھا، تو اس میں وہ آخر تک یہ جنازے کے پاس بیٹھی تھیں اور ان کے چہرے پہ پٹی بندھی تھی، جاوید ہیں اعجاز کے، کیونکہ ان کی آنکھوں پہ آ کے لگا تھا جو بھی چیز تھی، تو ان کو اسی طرح دیکھ رہی تھیں اور بار بار کہتی تھیں کہیں چوٹ، زیادہ چوٹ تو نہیں لگی، پورے جسم کو دیکھتی تھیں اور کہیں چوٹ تو نہیں لگی، لیکن دعائیں مانگتی تھیں اور کہتی تھیں میرا بیٹا بہت بہادر تھا، میرا بیٹا۔ تو اس میں آپ کو بہت زیادہ ملے گا۔ صحیح۔ اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کی یہی کتاب ہندی میں ترجمہ ہوئی، یہ بہت، اور ایوارڈ ملا اس کو ایوارڈ انڈیا میں ملا، اور میں حیران ہوں کہ اتنی فوجیوں کی باتیں ہیں اس میں اور ساری پازیٹیو باتیں ہیں پاکستانی فوجیوں کی، اس کے باوجود مطلب اس کا مطلب ہے کہ مطلب اس طرف بھی کچھ نیوٹرل لوگ بیٹھے ہوئے، یہ ہوتا ہے، اور انہوں نے اس کو، ان قربانیوں کو دیکھا اور ان چیزوں کو دوسری طرح سے دیکھا۔ بالکل، لیکن یہ الگ بات ہے کہ آپ نے ویزا اپلائی کیا انڈیا کا تو وہ نہیں ملا، ویزا نہیں دیا تو لیکن پھر کبھی تو جانا ہوا ہوگا؟ اس سے پہلے بہت مرتبہ جانا ہوا۔ اچھا، جب میں جیسے انڈیا میں نے اس لیے لکھی کہ میں کئی دفعہ جا چکی تھی، یعنی اس وقت تک بطور مصنفہ آپ سامنے؟ جی ہاں، فیض ڈے ہوا تھا، اس میں گئے تھے، پھر کچھ اور ترقی پسند مصنفین کی پروگرام تھا، اس میں گئے تھے۔ یعنی جب آپ کی شہرت ہو گئی تو انہوں نے کہا اب ویزا نہیں دیں؟ اب ویزا نہیں، وہ ان کے حالات پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا۔
لیکن آپ کو یہ انڈیا جب ہم پہلی مرتبہ گئے تو میرے شوہر بھی میرے ساتھ تھے، اور وہاں جب پہنچے ہم امرتسر پہنچے تو انہوں نے پوچھا، جرنلسٹ آ کے ہم لوگوں کا انٹرویو لینے لگے کیونکہ ہم امن کے نام پہ گئے تھے. ٹھیک ہے. اس نے ان سے آ کے پوچھا کہ بھئی آپ کبھی اس سے پہلے انڈیا آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں تو 27 مرتبہ آ چکا ہوں بغیر ویزے کے. تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تو کہیں میں بامبنگ کرنے کے لیے آیا تھا. اوہ مائی گاڈ. جب میں نے یہ سنا تو میں نے ان سے کہا کہ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم امن مشن پہ ہیں. لیکن وہ بیچارہ جرنلسٹ بھی گھبرا گیا اور وہاں سے بھاگ گیا. بہت ہی جرری قسم کا جواب. بالکل. اور اس کے بعد ان کو معلوم تھا کہ ہمیں 15 دن وہاں گزارنے ہیں اس ملک میں، اور یہ انہوں نے سوال. ہاں لیکن یہ ایک مزاق کے پہلو میں بھی انہوں نے کہا بغیر ویزے کے آیا. بالکل صحیح بات. نہیں بالکل بہت اچھی بات. اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ موسیقی سے بھی آپ کی وابستگی جی بالکل. تو کیا بجاتی ہیں، کیا گاتی ہیں، یہ بھی کچھ بتائیے. بجاتی تو میں صرف ہارمونیم ہوں، اور اس کے لیے میں شاہد حمید صاحب کی بہت کیا بات ہے، بہت بڑا نام موسیقی کا کہ انہوں نے مجھے وہ ہارمونیم بجانا سکھایا. ورنہ اس سے پہلے میں فہیم صاحب ہیں ان کے ساتھ اور ممتاز کے ساتھ گاتی تھی. لیکن وہ کیونکہ فہیم صاحب خود بجاتے تھے تو، اور وہ ممتاز جو ہیں وہ طبلے پہ ہوتے تھے، میں صرف گایا کرتی تھی. لیکن اب میں تھوڑا بہت بجا بھی لیتی ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ ووکلسٹ بھی ہیں اور ساتھ میں بجاتے ہیں. جی ہاں. لیکن اپنے لیے بجا سکتی ہوں، کسی اور کے لیے صحیح. بالکل اپنے شوق کے لیے. یہ چائے لیجیے، ٹھنڈی ہو رہی ہے. اچھا تو آپ موسیقی میں جو خاص طور پہ گائکی والی طرف کیا چیز زیادہ بہتر آپ کو لگتی ہے اپنے لیے گانا؟ آپ کو پتہ ہے میں بہت پرانی چیزیں گاتی ہوں، اور اس میں مجھے زیادہ اچھا بھی لگتا ہے. یہ میں نے جان بوجھ کے سوال پوچھا ہے، مجھے پتا بہت ٹریڈیشنل چیزیں گاتی ہیں. جیسے ماسٹر مدن جی کوئی اور نہیں گاتا، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں گاتا. وہ خاص طور پر ان کی 2 مشہور ہیں نا، حیرت سے تک رہا ہے، جہاں نے وفا. کیا بات ہے. واہ واہ، بہت عمدہ. آپ بھی چائے پیجئے، میں بھی چائے پیتا ہوں. ایک وقفہ لیتے ہیں اور ابھی واپس آتے ہیں. ناظرین چائے پیجئے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا. جی میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اچھے وقت کی بری بات یہ ہے کہ یہ جلدی کٹ جاتا ہے. اور آج صبوحہ خان صاحبہ سے بات ہو رہی ہے اور یہ مجھے شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ وقت کم ہے، اور ماشاءاللہ اس قدر آپ کی زندگی کی جہتیں ہیں کہ دل چاہ رہا ہے کہ بات کرتے چلے جائیں. تو ہم بات کر رہے تھے آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر. موسیقی پر بات ہوئی، ادب پر بات ہوئی. آپ کا ایک پہلو بزنس کا بھی ہے. آپ 32 سال سے سلون کا کام کر رہی ہیں اور بہترین طریقے سے کامیابی سے کر رہی ہیں. تو یہ آپ کو مشکل نہیں ہوئی؟ نہیں، مشکل اس لحاظ سے ہوئی کہ مجھے کورسز کرنے پڑے. بغیر کورس کیے میں نے شروع نہیں کیے. یہاں کورس کیا، پھر میں نے لندن میں کورس کیے ہیں، پھر میں نے کینیڈا میں کورس کیے ہیں، اور کینیڈا میں میں نے 4 سال. یعنی عالمی معیار کی چیزیں آپ نے سیکھی؟ جی ہاں، باہر سے میں نے سب سیکھا. اور زیادہ بزنس کیلگری میں نے کیا. کینیڈا میں نے تقریباً 4 سال وہاں بزنس کیا امیگریشن کے سلسلے میں. اور اس کا جب ہو گئی ہماری امیگریشن تو پھر پاکستان کے علاوہ اور کوئی رہنے کے لیے جگہ اچھی نہیں ہو سکتی ہماری عمروں میں کم از کم. تو ہم واپس یہاں آ گئے. لیکن میرا سلون اس سے پہلے سے چل رہا تھا، تو وہ اپنی جگہ چلتا رہا. اور میری لڑکیاں بھی خوش قسمتی ہیں کہ اچھی ملی، جو کہ ایماندار تھیں اور پروفیشنل تھیں. تو بہت اچھا چل رہا ہے. اور سب سے اچھی بات ہے کہ اس کا بہت اچھا لوگوں پہ اثر ہے. لوگ اپنی بچیوں کو چھوڑ جاتے ہیں سارے دن کے لیے بھی، اور مجھے کہتے ہیں کہ ہم ہر جگہ اپنی بچیوں کو اس طرح چھوڑ کے نہیں جا سکتے. بالکل کہ اچھا اپنا وہ ہوتا ہے کہ کیسی آپ کی ریپوٹیشن ہے. تو میں شکر کرتی ہوں بہت اچھی ہے، اور ہر لحاظ سے بہت اچھا چل رہا ہے. اور میرا کیونکہ پہلے جس طرح میں ٹیچنگ بھی کی ہے، پھر وہ بھی سب تنخواہیں دیتے تھے، لیکن ایک دن سوچا کہ کام اپنا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے میں نے یہ شروع کیا. اور یہ مجھے انٹرسٹنگ بھی لگا، اور صرف لیڈیز کا وہ ہوتا ہے سارا، تو کوئی اور مسئلہ بھی نہیں تھا. صحیح. تو اس لیے میں نے یہ کر ٹھیک ہے. تو اب فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ لکھنا پڑھنا آگے مزید کیا کر رہی ہیں؟ میں لکھ رہی ہوں. ایک میں کتاب لکھ رہی ہوں جو میرے دونوں بیٹے عامر اور ناصر کے بارے میں، ان کے بچپن کی کتاب ہے، جو کہ بچے کس طرح کے سوال کرتے ہیں، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں بچے تو وہ الٹا امی کو کہتے ہیں اپنی کہ امی آپ کو کوئی بات یاد نہیں رہتی، امی آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اور پھر میں ان کی لکھوں گی کہ تم کیا کیا ہم نے تمہارا برداشت کیا اور اب تک پہنچے. بھائی عامر بھائی اور ناصر بھائی آپ سن رہے ہیں نا، امی کا جواب آ رہا ہے کتاب کی شکل میں. تو یہ بھی ہیومر اس کتاب میں ہیومرس ہے. بہت مزیدار آئیڈیا. ہاں بالکل.
اور باقی میں جو بھی آرٹیکلس لکھتی ہوں وہ مبین مرزا کو بھیج دیتے ہیں ہم, واہ واہ, اس میں مکالمہ جو ہے ان کا اس میں چھپتے رہتے ہیں, تو دیکھیں کتنے آرٹیکلز ہو بڑے نستعلیق آدمی ہیں, وہ بھی آ چکے ہیں چائے خانہ میں. ہاں ماشاء اللہ, بہت اچھا, بہت اچھے انسان ہیں. بہت, اور آپ کی کئی کتابیں انہوں نے چھاپی ہیں پیاری پیاری. 3 کتابیں بہت اچھی چھپی ہیں, آپ اس کا پیپر دیکھیں اور اس کا سارا بہت ہی خوبصورت. صحیح بات ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ کیا لکھ رہی ہیں آپ بتا رہی تھیں؟ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور پلان؟ نہیں, جیسے میں مختلف آرٹیکلس لکھ رہی ہوں. اچھا, وہ سلسلہ آپ کا؟ ہاں وہ سلسلہ ہے, لیکن باقاعدہ صرف ایک ہی کتاب کوشش کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, اب نئے جو لوگ آ رہے ہیں, بچے, لڑکے لڑکیاں, لکھنے پڑھنے والے, ان کے بارے میں کیا آپ سوچتی ہیں جو نیا کام ہو رہا ہے بالخصوص سوشل میڈیا کے آنے پر, آپ کیا تبدیلیاں سمجھتی ہیں؟ لکھنے پڑھنے کا چلن کم ہوا ہے نئی نسل میں, یا آپ کو لگتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں جیسے لکھنے والے بہت اچھے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن بعض مرتبہ میں جیسے آپ کی عمر کے جو لوگ ہیں جب وہ لکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کچھ لکھنے سے وہ زبردستی کا منٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو, وہ نہ کریں, بلکہ خود جو ہیں وہ باہر لائیں, وہ باہر آئیں. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ چیز, لیکن پھر بھی لکھتے بہت اچھا ہے, میں یہ نہیں کہوں گی کہ لکھتے نہیں اچھا, بہت اچھا لکھتے ہیں. اور سوشل میڈیا کا آپ نے کہا کہ ٹیلی ویژن پہ یعنی جو ڈرامے وغیرہ ہیں وہ کچھ ایسا ہو گیا کہ ٹپیکل دنیا میں کوئی اور غم نہیں رہا سوائے محبت کے اور لڑکے اور لڑکی کے آگے پیچھے گھومنے کے. دنیا میں بہت چیزیں اور بھی چیزیں ہیں. ہاں, ایسے پتہ نہیں ان موضوعات, سماجی موضوعات ختم ہو گئے, لیکن شاید جو بکتا ہے وہ لکھتے. کیا کریں, یہ بات بھی شاید یہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کا ایک حوالہ ریڈرز کلب بھی ہے, اور ڈی ایچ اے کا مشہور زمانہ ریڈر کلب, ہر جمعرات کو ایک کتاب پریزنٹ ہوتی ہے اور اس پر بات ہوتی ہے. آج کل تو آن لائن ہو رہا ہے, ورنہ پہلے فزیکل بھی زوم پہ ہوتا ہے. زوم پہ ہوتا ہے. لیکن زوم پہ ہونے سے یہ ہوا کہ ہمارے یہاں آسٹریلیا سے لوگ اس میں شامل ہو گئے, کینیڈا سے شامل ہو رہے ہیں, جو بالکل ترسے ہوئے ہیں نا اپنے اس کو, تو وہ سب وہ دائرہ کار بڑھ گیا, وہ بڑھ گیا. لیکن یہ کہ جو لائیو ہونے میں جو مزہ ہے نا اس کا, وہ صحیح بات, وہ مزہ نہیں رہا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور میں چیئر پرسن ہوں اس کی, بہت میں رفیع صاحب کی, اطہر صاحب کی, عظمت صاحب کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے اس کا چیئر پرسن بنایا ہے. اور نہیں, بہت اچھی ٹیم ہے, سارے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. شکیل جعفری بھی ہیں اس میں, شکیل جعفری ہیں, اسد قزلباش ہیں, ہم 5 لوگوں کی وہ ہے ٹیم, اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس سے زیادہ مطلب بے لوس خدمت ہے اس میں, یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی تنخواہ مل رہی ہے. اور گزشتہ 20-22 برس سے یہ کوئی تقریبا ہو رہا ہے, بڑی بات, 22 برس باقاعدگی سے. کیا بات, کم ہوا نہیں کہ کبھی نہ ہوا. صحیح بات. یعنی 22 سال آپ سوچیں, ہر ہفتے کی ایک کتاب, ہزاروں کتابیں بن گئی. ہاں, کیونکہ بہت ان کے پاس, ہمارے پاس نمبر ہے کہ کتنی کتابیں ہو چکی ہیں, اور بہت پرخلوص لوگ ہیں جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں. کہ واقعی ادب کی خدمت اسی کو کہتے ہیں. کیا بات ہے. بہت آپ سے بات کر کے اچھا لگا. آپ چونکہ شاعری بھی کرتی ہیں اور بالکل, اور ایک نظم جو آپ نے گلزار کی نظم کے جواب میں لکھی اور آپ نے ان کو بھیجی بھی اور انہوں نے پسند کی, تو میں چاہوں گا کہ آج کی گفتگو کا اختتام ہم آپ کسی نظم پر کریں. میں بھی ناظرین سے اجازت لوں گا, آپ سے بھی اجازت لوں گا. آپ سب کا بہت شکریہ. پھر ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں. آئیے نظم سنتے ہیں. گلزار کی ایک نظم ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ رشتے اب نہیں قائم, وہ رشتے اب نہیں بنتے. تو میں نے وہ کہتے ہیں کہ پرانی کتابوں میں تو مرجھائے ہوئے پھول ملا کرتے تھے, اب تو وہ بھی نہیں ملتے. تو میں نے ان کے جواب میں جو لکھا ہے وہ میں آپ کو سناتی ہوں, اور میں نے ان کو بھی سنایا تھا, اور گلزار صاحب بہت محظوظ ہوئے تھے میری اس نظم سے. کیا بات ہے. تو میں کہتی ہوں کہ وہ رشتے اب بھی قائم ہیں, وہ رشتے اب بھی بنتے ہیں, کہ اب تو فیس بک پر دو بدو باتیں بھی ہوتی ہیں, اسکائپ آن ہوتا ہے, نگاہیں 4 ہوتی ہیں, جگر کے پار ہوتی ہیں, محبت حد سے بڑھ جائے تو ہیلپ درکار ہوتی ہے. مگر ہاں فرق اتنا ہے ذرا سی بات پر, اور کبھی لمحوں کی ساتھ میں, جہاں بنتے ہیں رشتے وہاں پہ منٹوں میں کبھی اسکیپ ہوتے ہیں, کبھی ڈیلیٹ ہوتے ہیں. مگر وہ خاص رشتے جو امر ہونے کے قابل ہوں, وہ USB میں جا کر دل کے خانوں میں ہمیشہ کے لیے یوں سیو ہوتے ہیں, کہ جب بھر جائے دل دنیا کے چلتے پھرتے قصوں سے, تو پھر گردن جھکا کر دل کی فائل کھول لیتے ہیں. براؤزر سرچ کرتا ہے, بٹن فیورٹ کا دبتا ہے, مکرر قصے ہوتے ہیں, مکرر بات ہوتی ہے. کتابوں میں تو بس مرجھائے سے کچھ پھول ملتے تھے, USB میں تو لائیو ہر ایک تصویر ملتی ہے, USB میں تو لائیو ہر ایک تقریر ملتی ہے. وہ رشتے اب بھی قائم ہیں, وہ رشتے اب بھی بنتے ہیں.